अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी आपने महसूस किया है कि जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा वक्त देते हैं वही आहिस्ता आहिस्ता आपको कम अहमियत देने लगता है। आप फौरन जवाब देते हैं लेकिन वो आपका मैसेज देखकर भी घंटों बाद जवाब देता है। आप उसके लिए हमेशा दस्तयाब रहते हैं लेकिन वो हमेशा आपको मसरूफ मिलता है। और अजीब बात यह है कि जितना आप उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं उतना ही वो शख्स आपसे दूर हो जाता है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये उन सब लोगों के साथ होता है जो एक नफसियाती हकीकत को नजरअंदाज कर देते हैं। वो इंसानी दिमाग के पैटर्न को नहीं जानते और इसी वजह से वो एक बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो ज्यादा मोहब्बत देंगे, ज्यादा तवज्जो देंगे, ज्यादा वक्त देंगे तो रिश्ता मजबूत हो जाएगा। लेकिन हकीकत अक्सर इसके बिल्कुल बरअक्स होती है, क्योंकि आप नहीं जानते कि जब आप हर वक्त मौजूद होते हैं तो लोग आपकी कदर नहीं करते, वो आपके आदी हो जाते हैं। आपकी मौजूदगी एक खास चीज नहीं रहती, वो एक मामूल बन जाती है। और इंसान की फितरत ये है कि जो चीज हर वक्त मिलती रहे उसकी अहमियत ऐसा ऐसा खत्म हो जाती है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग रिश्तों में थक जाते हैं, वो बोर हो जाते हैं, परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। उनके लिए रिश्ता सुकून के बजाय मसला बन जाता है। वो सब कुछ देते हैं मगर बदले में वो अहमियत नहीं मिलती, वो इज्जत नहीं मिलती जो वो चाहते हैं। और वो समझ नहीं पाते कि असल मसला क्या है। असल मसला मोहब्बत की कमी नहीं होता, असल मसला आपका नफ्सियात को न जानना है। असल मसला हद से ज्यादा दस्तयाबी होता है। जब आप हमेशा मौजूद होते हैं तो लोग आपको खोने का खौफ महसूस नहीं करते, और जहाँ खोने का खौफ ना हो वहाँ कदर भी कम हो जाती है। और इसी जगह से एक ताकतवर नफ्सियाती असूल शुरू होता है, और वो असूल जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। याद रखें, ताकत कभी ज्यादा बोलने में नहीं होती, ज्यादा ताकत पीछे हटने में होती है। इस वीडियो में हम इसी नफ्सियात को समझेंगे, क्योंकि बाज औकात आपका थोड़ा सा दूर हो जाना लोगों की नजर में आपकी कदर कई गुना बढ़ा देता है। और आज हम जानेंगे कि कैसे आपकी गैर मौजूदगी आपकी मौजूदगी से ज्यादा असर पैदा कर सकती है, कैसे गायब होकर रिश्तों में तवाज़ुन पैदा कर सकते हैं, रिश्तों में सुकून पैदा कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पार्ट 1, ज्यादा दस्तयाब होने का नुकसान। आज की दुनिया में रिश्तों के बारे हमें एक ही नसीहत बार बार सुनने को मिलती है, ज्यादा राब्ता रखो, ज्यादा पैगाम भेजो, ज्यादा कॉल करो, ज्यादा वक्त दो। लोग समझते हैं कि जितना ज्यादा आप किसी को तवज्जो देंगे उतना ही रिश्ता मजबूत हो जाएगा, लेकिन हकीकत अक्सर इसके बिल्कुल बरअक्स निकलती है, क्योंकि यही चीज आहिस्ता आहिस्ता एक नफसियाती जाल बन जाती है। जब आप हर वक्त दस्तयाब रहते हैं तो शुरू में लोग खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि आप उनके लिए बहुत अहम है। शुरू में हो सकता है वो आपकी थोड़ी कदर भी करें, लेकिन वक्त के साथ एक अजीब तब्दीली शुरू हो जाती है। आपकी मौजूदगी कोई खास नहीं रहती, लोग आपकी कदर नहीं करते, वो सिर्फ आपके आदी हो जाते हैं। आपका मैसेज आना उनके लिए कोई खास बात नहीं रहती, आपकी कॉल कोई खुशी पैदा नहीं करती, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि आप तो हर वक्त मौजूद हैं। यही वो लम्हा होता है जब आपकी अहमियत आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। आप काबिल पेशगोई बन जाते हैं। लोग जानते हैं कि अगर वो जवाब ना भी दें तो आप दोबारा मैसेज भेज देंगे, अगर वो मसरूफ होने का बहाना बनाए तो आप फिर भी इंतजार करते रहेंगे। और जब इंसान को ये यकीन हो जाए कि कोई शख्स हमेशा मौजूद रहेगा तो वो उसकी कदर करना छोड़ देता है। ये इंसानी फितरत है। सोचें, हीरा इतना कीमती क्यों होता है? क्योंकि वो नायाब होता है, वो हर जगह नहीं मिलता। अगर हीरे सड़क के पत्थरों की तरह आम हो जाएं तो कोई भी उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उसकी कीमत फौरन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल यही असूल आपके वक्त पर भी लागू होता है, आपकी तवज्जो पर भी और आपकी मौजूदगी पर भी। जब आप हर वक्त दस्तयाब होते हैं तो लोग आपको एक खास इंसान नहीं समझते, वो आपको एक आदत समझने लगते हैं। आपकी मौजूदगी एक तोहफा नहीं रहती, वो एक तवक्को बन जाती है, और तवक्को की कोई खास कीमत नहीं होती। इसलिए बहुत से लोग रिश्तों में एक अजीब थकन महसूस करते हैं। वो बहुत कुछ देते हैं, बहुत वक्त देते हैं, बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें वो अहमियत नहीं मिलती जो वो चाहते हैं। वो हैरान होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। असल वजह अक्सर यही होती है कि उन्होंने अपनी मौजूदगी इतनी आसान बना दी होती है कि उनकी कदर खत्म हो जाती है। क्योंकि इंसान की फितरत बहुत सादा है, जो चीज मुश्किल से मिलती है उसे हम ज्यादा अहम समझते हैं, और जो चीज हर वक्त मिलती रहे वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी नजरों में मामूल बन जाती है। पार्ट 2, कमी की ताकत। नफ्सियात में एक बहुत अहम असूल है, उसे कहा जाता है स्केर्सिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब बहुत सादा है, जो चीज कम होती है लोग उसे ज्यादा कीमती समझते हैं। जो चीज हर किसी को आसानी से न मिले उसकी अहमियत खुद ब खुद बढ़ जाती है। दिलचस्प बात यह है कि हम में से अक्सर लोग इस असूल को जानते तो हैं लेकिन अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। हम समझते हैं कि रिश्ते मजबूत करने के लिए हर वक्त दस्तयाब रहना जरूरी है, लेकिन हकीकत ये है जब कोई शख्स हर वक्त दस्तयाब न हो तो वो खुद ब खुद ज्यादा अहम महसूस होने लगता है। लोग उसके वक्त की कदर करते हैं,
اس کی موجودگی زیادہ معنی رکھتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھ لیں، یہ کسی قسم کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی چالاکی نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کر خود کو نایاب دکھائیں یا لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے مصنوعی مصروفیت پیدا کریں۔ جھوٹ اور دکھاوا زیادہ دیر نہیں چلتا۔ اصل طاقت وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں زندگی حقیقی ہو، جب آپ واقعہ مصروف ہوں، جب آپ کی زندگی میں حقیقی مقصد ہو۔ اگر آپ ایک طالب علم ہیں تو اپنی تعلیم پر توجہ دیں، اپنی صلاحیتیں بہتر کریں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اپنے کاروبار کو بہتر بنانے میں وقت لگائیں، نئے مواقع تلاش کریں، اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ جب انسان کے پاس اپنے خواب ہوں، اپنا مقصد ہو اور اپنی مصروفیات ہوں تو پھر اس کی غیر موجودگی، اس کا غائب ہونا کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی، وہ صرف ایک قدرتی نتیجہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ شخص اپنی زندگی بنانے میں مصروف ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو اپنی زندگی کے مقصد پر کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں مشکل بننے کی اداکاری نہیں کرنی پڑتی، وہ خود مشکل بن جاتے ہیں۔ ان کا وقت محدود ہوتا ہے، ان کی توجہ قیمتی ہوتی ہے اور یہی چیز ان کی قدر کو بڑھا دیتی ہے۔ پھر ایک دلچسپ تبدیلی آتی ہے، آپ لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، لوگ آپ کے وقت کی قدر کرنے لگتے ہیں۔ آپ کی موجودگی ان کے لیے عام چیز نہیں رہتی، وہ ایک خاص لمحہ بن جاتی ہے، ایک ایسا لمحہ جسے لوگ ضائع نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جب کسی انسان کی زندگی میں مقصد ہو تو اس کی موجودگی عام نہیں رہتی، وہ قیمتی بن جاتی ہے۔ پارٹ 3، غیر یقینی کی کشش۔ اگر آپ واقعہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ لوگ کسی کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو انسانی دماغ کے کام کرنے کا طریقہ سمجھنا ہوگا۔ انسانی دماغ سیدھی اور سادہ چیزوں سے جلد بور ہو جاتا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو دماغ کو فوراً اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، وہ چیز ہے راز۔ انسان ہمیشہ اس چیز کو جاننا چاہتا ہے جس کے بارے میں اسے مکمل معلومات نہ ہو، جہاں تھوڑا سا ابہام ہو وہاں تجسس پیدا ہوتا ہے، اور جہاں تھوڑا سا راز ہو وہاں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ میں دلچسپی لیں تو ضروری ہے کہ آپ اپنی شخصیت میں تھوڑا سا راز باقی رکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بارے میں جھوٹ بولیں یا دوسروں کو الجھانے کی کوشش کریں، بلکہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ اپنی پوری دنیا، اپنے بارے میں سب کچھ ہر کسی کے سامنے نہ کھول دیں۔ اکثر لوگ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ اپنی ہر بات، اپنی ہر سوچ اور اپنا ہر احساس فوراً دوسروں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ اپنی پوری کہانی شروع میں ہی سنا دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم رشتہ مضبوط کر رہے ہیں، ہم کچھ چھپا نہیں رہے، لیکن وہ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ جب کسی کو آپ کے بارے میں سب کچھ پہلے ہی معلوم ہو جائے تو دماغ کے پاس آپ کے بارے میں مزید سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا۔ لیکن جب آپ کے اندر تھوڑا سا راز باقی ہو تو ان کا دماغ متجسس ہو جاتا ہے، وہ سوال پوچھنے لگتے ہیں، وہ سوچنے لگتے ہیں، وہ بار بار آپ کے بارے میں خیال کرنے لگتے ہیں۔ مثلا جب کسی کو یہ یقین نہ ہو کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں یا آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یا آپ سے دوبارہ کب بات ہوگی تو وہ شخص غیر شعوری طور پر آپ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، آپ اس کے ذہن میں جگہ بنانے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، یہ کسی کو قابو کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ کسی کو ذہنی کھیل میں پھنسانے کی بات بھی نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کی اپنی الگ دنیا ہو، آپ کی اپنی سوچ ہو، آپ کی اپنی مصروفیات ہوں۔ آپ کو اپنی ہر بات ہر انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا راز آپ کو ایک دلچسپ انسان بنا دیتا ہے، ایک ایسی پہلی جسے لوگ سمجھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں توازن بہت ضروری ہے، اگر غیر یقینی حد زیادہ ہو جائے تو یہی چیز کسی کے لیے ذہنی دباؤ بن سکتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، راز ہونا چاہیے لیکن الجھن نہیں، دلچسپی ہونی چاہیے لیکن افراتفری نہیں۔ حقیقی کشش ہمیشہ توازن سے پیدا ہوتی ہے۔ پارٹ 4، جذباتی ذمہ داری کا توازن۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے رشتوں میں ایک عجیب حقیقت ہوتی ہے، باہر سے سب کچھ ٹھیک لگتا ہے لیکن اندر سے توازن بگڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ دو لوگوں کا ہوتا ہے لیکن اسے چلا ایک ہی شخص رہا ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے میسج بھیجتا ہے، وہی ملنے کا پروگرام بناتا ہے، وہی بار بار رابطہ کرتا ہے۔ اگر وہ چپ ہو جائے تو دوسرا شخص بھی خاموش ہو جاتا ہے اور اس طرح رشتہ بھی خاموش ہو جاتا ہے، یعنی پورے تعلق کا بوجھ صرف ایک انسان اٹھا رہا ہوتا ہے۔ شروع میں یہ شاید محبت لگتی ہے لیکن وقت کے ساتھ یہ ایک تھکن بن جاتی ہے، ایک پریشانی بن جاتی ہے، کیونکہ جب ایک ہی شخص ہمیشہ کوشش کرتا رہے تو دوسرا شخص آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ رشتہ چلانا اس کی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ایک طاقتور قدم کیا ہو سکتا ہے؟ غائب ہو جانا، تھوڑا سا پیچھے ہٹ جانا۔ لیکن یہاں ایک غلط فہمی بھی عام ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچانک غائب ہو جانا یا مکمل رابطہ ختم کر دینا ایک طاقتور حرکت ہے، وہ اسے اپنی طاقت کا اظہار سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ اچانک غائب ہو جانا اکثر دوسرے انسان کے لیے شدید ذہنی دباؤ پیدا کرتا ہے، یہ غیر یقینی بے چینی اور پریشانی پیدا کرتا ہے، اس لیے یہ حقیقی طاقت نہیں ہے، یہ صرف ایک نقصان دہ طریقہ ہے۔ لیکن اس صورتحال سے ایک اہم سبق ضرور ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر رشتے میں توازن ضروری ہے۔ جب آپ رشتے کو مسلسل چلانے والے انجن بننا چھوڑ دیتے ہیں اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ایک جگہ پیدا ہوتی ہے، ایک خاموشی پیدا ہوتی ہے اور یہی خاموشی بہت سی حقیقتیں زہر کر دیتی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا شخص کیا کرتا ہے، کیا وہ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے؟
کیا وہ بھی رشتے کو اہم سمجھتا ہے یا وہ بالکل خاموش رہتا ہے؟ اگر وہ آگے بڑھتا ہے تو رشتہ متوازن ہونے لگتا ہے، لیکن اگر وہ آگے نہیں بڑھتا تو آپ کو ایک اہم حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، شاید آپ بھی اس رشتے کو اکیلے چلا رہے تھے۔ اس لمحے ایک بڑی تبدیلی آتی ہے، آپ بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بجائے آپ صرف یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اکثر حقیقی طاقت یہی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ اس کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو صاف نظر آنے لگتا ہے کہ کون واقعہ آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے اور کون صرف آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ پارٹ 5، خود احترام کی علامت۔ آخر میں ایک بہت اہم بات سمجھ لیں، غائب ہونے کی اصل طاقت دوسروں کو کنٹرول کرنے میں نہیں ہوتی، اصل طاقت خود پر کنٹرول رکھنے میں ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان ہر وقت دستیاب رہتا ہے، ہر وقت جواب دیتا ہے، ہر وقت دوسروں کے لیے حاضر رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے بارے میں ایک تاثر بننے لگتا ہے۔ لوگ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ شاید اس انسان کی زندگی میں اور کچھ خاص نہیں ہو رہا، جیسے اس کے پاس وقت ہی وقت ہے، جیسے اس کی دنیا صرف دوسروں کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان غیر ارادی طور پر اپنی قدر کم کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس، جب کوئی شخص اپنی زندگی میں مصروف ہوتا ہے، اپنے مقصد پر کام کر رہا ہوتا ہے، اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی غیر موجودگی بالکل مختلف پیغام دیتی ہے۔ یہ پیغام دیتی ہے کہ اس انسان کی زندگی اپنی ہے، اس کے اپنے خواب ہیں، اس کے اپنے مقصد ہیں، اور یہی چیز خود اعتمادی اور آزادی کی علامت بن جاتی ہے۔ لوگ ایسے انسان کو مختلف نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے نہیں جی رہا، وہ اپنی زندگی بنانے میں مصروف ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی ضروری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود کو دنیا سے کاٹ لیں یا تنہائی کو اپنی عادت بنا لیں۔ یہ فلسفہ اکیلا رہنے کا نہیں ہے، یہ فلسفہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی صحت بہتر بناتے ہیں، اپنے جسم اور ذہن پر کام کرتے ہیں، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، نئی مہارتیں سیکھتے ہیں، اپنے دوستوں اور اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ یعنی آپ آہستہ آہستہ ایک ایسی زندگی بناتے ہیں جو اندر سے مضبوط اور مکمل ہو۔ اور جب انسان کی زندگی اندر سے مکمل ہونے لگتی ہے تو وہ دوسروں کے لیے خود بخود زیادہ پرکشش بن جاتا ہے، کیونکہ لوگ ایسے انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو اپنی قدر جانتا ہو، جو خود کو کم قیمت پر پیش نہ کرے، اور سب سے اہم بات، جو شخص اپنی قدر پہچان لیتا ہے وہ ایک حقیقت بھی سمجھ لیتا ہے۔ وہ وہاں نہیں رکتا جہاں اسے بار بار نظر انداز کیا جائے، جہاں اسے دکھ دیا جائے، جہاں اسے استعمال کیا جائے۔ وہ وہاں نہیں ٹھہرتا جہاں اس کی اہمیت نہ ہو، جہاں اس کو ویلیو نہ دی جائے، جہاں اس کی بات کو نہ سنا جائے، کیونکہ خود کا احترام رکھنے والا انسان ہمیشہ ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے جہاں اس کی موجودگی کی واقعی قدر کی جائے، اس کو ویلیو دی جائے، اس کو اہمیت دی جائے۔ تو دوستو، آخر میں اس پوری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ کہ ہر انسان رشتوں میں ایک ہی چیز چاہتا ہے، رشتوں میں سکون۔ انسان محبت چاہتا ہے، احترام چاہتا ہے، اور ایسا تعلق چاہتا ہے جس میں دل کو اطمینان ملے۔ اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے۔ یہ سب باتیں کسی کو قابو کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ آپ کو ذہنی سکون دینے کے لیے ہیں، کیونکہ جب انسان خود کو سمجھ لیتا ہے اور انسانی نفسیات کو سمجھ لیتا ہے تو رشتے خود بخود آسان ہونے لگتے ہیں، اسے رشتوں میں سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے آج 4 اہم اصولوں کی بات کی: کمی کی طاقت، غیر یقینی کی کشش، جذباتی توازن اور خود کا احترام۔ یہ 4 چیزیں آپ کے رشتوں کا انداز بدل سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیں، مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سرد مزاج بن جائیں یا لوگوں سے دور ہو جائیں۔ غائب ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اتنا بھرپور بنا لیں کہ آپ کی موجودگی ایک قیمتی چیز بن جائے۔ آپ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر اپنی قدر ثابت نہ کریں، اپنا سکون نہ تلاش کریں، بلکہ اپنی زندگی کو ایسے بنائیں کہ آپ کی قدر خود زہر ہو جائے۔ یاد رکھیں، آپ کی موجودگی ایک طاقت ہے، اسے اتنا عام نہ بنائیں، اسے اتنا سستا نہ کریں کہ لوگ اسے معمولی سمجھنے لگیں، کیونکہ دنیا میں اثر رکھنے والے وہ لوگ نہیں ہوتے جو ہر وقت دستیاب رہتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جن کی غیر موجودگی سب سے زیادہ محسوس کی جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی رشتوں کی اس نفسیات کو سمجھ سکیں۔ اور اگر آپ انسانی نفسیات اور تعلقات کے بارے میں ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل وارث کی بات کو سبسکرائب کر دیں، اور ہاں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور جاتے جاتے کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں: سکون، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھا ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔